अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं दानिश हम्माद शोबे उर्दू टाटा कॉलेज से आज आप लोगों का सेमेस्टर 5 का CC 12 पेपर का क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें आज हम सबसे पहले वली दकनी की हयात और ख़िदमत, उनकी गज़ल गोई पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। उर्दू ज़बान की इब्तिदा या उर्दू शायरी की इब्तिदा हम 13वीं सदी में तलाश करते हैं। गज़ल गोई के तौर पर हमें अमीर खुसरू के चंद अशार 13वीं सदी के जो अवाखिर में लिखी गई थी वो मिलते हैं, जिससे हम ये अख़ज़ करते हैं कि उर्दू शायरी, उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ भी 13वीं सदी में हो चुकी थी। लेकिन शुमाली हिंद में 17वीं सदी तक उर्दू ज़बान को शायरी के लिए इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। लोग फ़ारसी ज़बान को शेरी तख्लीक़ात के लिए फ़ारसी ज़बान को तरजीह देते थे। उर्दू ज़बान को सिर्फ बोल चाल की ज़बान समझा जाता था। बोल चाल की ज़बान में लोग उर्दू का इस्तेमाल करते थे। कायम चांदपुरी के बयान के मुताबिक जब वली दकनी ने 1700 ईस्वी में दिल्ली का सफ़र किया, उनके इस सफ़र में उनके साथ उनके दोस्त सैयद अबुल माली भी थे, और वहाँ की अदबी महफिलों में जब वली शिरकत करने लगे और अपना कलाम सुनाया, तब शुमाली हिंद के शुअरा ने बराह रास्त वली का असर कबूल किया और उनको एहसास हुआ कि उर्दू, जिसे वो कम माया ज़बान समझते थे, उसमें इतनी गहराई है, इतनी गिराई है और क़ुव्वत इज़हार मौजूद है कि इसमें अदब की भी तख्लीक की जा सकती है। इस तरह शुमाली हिंद में एक नए बाब का आगाज़ हुआ। मुसहफ़ी के मुताबिक जब 1719 में वली का दीवान दिल्ली पहुंचा, तो शुमाली हिंद की फ़िज़ाओं में वली के नग़मे गूंजने लगे और उनके शेर हर ज़बान पर, ख़ास व आम पर मशहूर हो गए। आबे हयात के सफ़ा नंबर 92 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि जब वली का दीवान दिल्ली पहुंचा तो इश्तियाक ने अदब के हाथों लिया, कदरदानी ने गौर की आंखों से देखा, लज़्ज़त ने ज़बान से पढ़ा, गीत मौकूफ हो गए, कव्वाल मारिफत की महफिलों में उसकी गज़लें गाने बजाने लगे, अरबाबे निशात अहबाब को सुनाने लगे जो तबीयत मौजू रखते थे। उन्होंने दीवान बनाने का शौक हुआ। मुख्तसरन ये कि दीवाने वली के दिल्ली पहुंचने के बाद शुमाली हिंद में बाकायदा उर्दू में शेर गोई का आगाज हुआ। वली दकनी जो उर्दू की तारीख के एक बहुत मशहूर शायर हैं, कदीम उर्दू के अक्सर व बेशतर शुअरा की तरह इनकी जिंदगी के इब्तदाई दौर भी पर्दे इख्फा में हैं, यानी इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मुस्तरद मालूमात दरियाफ्त नहीं हो पाई हैं। हाँ, इतना तस्लीम किया जाता है, इतना माना जाता है कि इनका नाम वली मोहम्मद था और इनके वालिद का नाम मौलाना शरीफ मोहम्मद था, जो गुजरात के बुजुर्ग शाह वजीहुद्दीन के भाई शाह नसरुल्लाह की औलाद में से थे। वली 1648 में औरंगाबाद में पैदा हुए। वली की इब्तदाई तालीम के बारे में भी मालूमात हासिल नहीं हो पाती हैं। इतना पता चलता है कि उन्होंने हुसूल इल्म के लिए बहुत सारी जगहों के सफ़र किए, गुजरात, अहमदाबाद, और वली के सियाहत में भी आ जाती है, लेकिन कतई तौर पर उनकी तालीम के बारे में यह कहना कि कहाँ और किस तरह हुई बहुत मुश्किल है। लेकिन वली के कलाम के मुताले से इस बात का
کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھے، قرآن اور حدیث اور فقہ میں بھی ماہر تھے، فارسی سے اچھی طرح واقف تھے، اپنے زمانے کے تقریباً تمام مروجہ علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ ولی کو سیر و سیاحت کا بھی شوق تھا، بڑی دلچسپی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے اور زیارت مدینہ منورہ کے لیے بھی گئے تھے، اور اسی سلسلے میں سورت کا بھی رخ کیا تھا، جو اس زمانے میں باب مکہ کہا جاتا تھا، حج جانے کا راستہ تھا۔ ان کی سیاحت میں سفر دلی کا سفر جو ہے وہ بڑا اہم اور انقلاب انگیز ہے۔ اسی سفر نے شمالی ہند کی ادبی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ سفر انہوں نے 1700 میں کیا، جس میں ان کے ساتھ ان کے دوست سید ابو المعالی تھے۔ ولی نے دہلی میں نواب صدریار خان جنگ سے ملاقات کی، اور ولی کا انتقال بھی 1720 اور 25 کے بیچ میں ہوا۔ یوں تو ولی دکنی نے اصناف سخن کے تمام صنف پر توازمائی کی ہے، لیکن جس صنف سخن نے انہیں شہرت دوام بخشی وہ ہے غزل۔ ولی خصوصی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ ان کے کلیات میں زیادہ سے زیادہ غزلیں ہی پائی جاتی تھی۔ غزل بھی خاص تہذیبی حالات میں پیدا ہوئی، لیکن اس صنف نے وقت کی تبدیلی کے ساتھ خود کو بھی بدل لیا۔ شاید اس نے سب سے زیادہ سیاسی، سماجی، تہذیبی اور ادبی انقلابات دیکھے۔ جب اور جہاں جیسی ضرورت ہوئی ویسی ہی شکل اس نے اختیار کی۔ ولی کی غزلوں میں فلسفیانہ مضامین کو بھی جگہ ملی، صوفیانہ خیالات بھی آئے، علام روزگار اور فکر معاش بھی آئے۔ غرض یہ کہ ولی کی غزلوں میں ہمیں مندرجہ بالا تمام رنگ کے کہیں گہرے اور کہیں مدھم نظر اثر آتے ہیں۔ ولی ایک بلند پایا غزل کو شاعر تھے۔ ولی کے کلام میں بلا کی رنگینی اور دلکشی پائی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی بیان کرتے اس کا براہ راست تعلق ان کی جذبات، احساسات اور تجربات سے ہوتا ہے۔ ان کے اکثر و بیشتر اشعار ان کے دل پر گزری ہوئی واردات اور کیفیات کا اظہار ہے۔ ان کی شاعری میں عشق اور حسن کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کی شاعری کا محور حسن و عشق ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے مجاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجازی عشق کا بیان ولی نے پوری فنکاری اور مہارت کے ساتھ کیا ہے۔ اپنے معروف کی تعریف، اس کی سراپا نگاری انہوں نے جس انداز میں پیش کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی جمالیاتی حس بہت شدید ہے۔ ان کے کلیات کے بیشتر اشعار ایسے لطیف اور تیز احساس جمال کی تصور پیش کرتے ہیں جس کی مثالیں اردو شاعری میں بہت کم ہیں۔ آئیے کچھ اشعار کا جائزہ لیتے ہیں ولی کا، جس سے ان کی غزل گوئی پر روشنی ڈالی جا سکے۔ تیرا مکھ ہے چراغ دل ربائی، تیرا مکھ ہے چراغ دل ربائی، آیا ہے اس کی نور میں، آیا ہے اس میں نور آشنائی۔ تیرا مکھ مشرقی حسن انوری جلوہ جمالی ہے، نین جامی جبی فردوسی و ابرو ہلالی ہے۔ ولی کے کلام میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے مروجہ تشبیہات کو تازگی اور توانائی بخشی۔ اس کے علاوہ نئی تشبیہات اور استعارے وضع کیے جنہوں نے غزل کے دامن کو وسعت دی اور اظہار و بیان کے نئے راستے اور انداز پیدا کیے۔ مثال کے طور پر کچھ اشعار کے دونوں جہاں کو مست کرے ایک جام میں، دونوں جہاں کو مست کرے ایک جام میں، آنکھوں کا تیرے عکس پڑے گر شراب میں، موج دریا کو دیکھنے مت جا، دیکھ اس زلف عنبری کی ادا۔
تجھ عشق میں ولی کے انجھو اہل چلے ہیں، اے بحر حسن آ دیکھ اس پور کا تماشا۔ ولی کا عشق خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ ولی نے مجازی عشق کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد اس عشق کے سرے عشق حقیقی سے ملا دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروادی حقیقت جن نے قدم رکھا ہے، دروادی حقیقت جن نے قدم رکھا ہے، اول قدم ہے اس کا عشق مجاز کرنا۔ اس تصور عشق کے ذریعے ولی تصوف کی روایت کو اپنے موضوعات کے پھیلاؤ اور کم و بیش ساری علامات کے ساتھ اردو شاعری کے دامن میں جگہ دیتے ہیں اور ایک نئے لہجے اور زندہ آوازوں سے ان میں ایک ایسا رنگ بھر دیتے ہیں کہ ولی کے اس قسم کے اشعار کے مطالعے کے بعد ان کا صوفی کامل ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ عیاں ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، عیاں ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، بغیر از دیدہ حیراں نہیں جگ میں نقاب اس کا۔ خودی ہے اولاً خالی ہو اے دل اگر اس شمع روشن کی لگن ہے، کہہ دی ہے اہل دل نے یہ بات مجھ کو دل سے، عارف کا دل بغل میں قرآن بے کلی ہے۔ ولی نے انسانی زندگی کی حقیقت سادگی اور صفائی کے ساتھ بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ اشعار کے مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار ہوتی ہے۔ اور ولی نے ہندی کے الفاظ اور فارسی الفاظ کے محاورات کو اس طرح ملایا کہ خوبصورت اور دلکش ادبی زبان بن گئی۔ الفاظ و تراکیب کی جدت اور ندرت ولی کی شاعری میں نکھار اور خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ ولی کے پاس رعایت لفظی کا استعمال اکثر و بیشتر ہوا ہے اور ولی نے بہت زیادہ صنعت نگاری سے بھی کام لیا ہے، جیسے مرآت النظیر، حسن تعلیل، اس طرح کے کئی صنعت کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ ولی نے پیشرو شعراء سے حاصل کردہ روایات میں اپنے علم و فضل سے اکتساب کر کے وہ سب کچھ شامل کر دیا جس سے ان کی شاعری اور ان کی آواز منفرد و آہنگ اختیار کر گئی۔ بعد کے تقریباً تمام بڑے شاعروں سے کے پاس ولی کے خیالات، افکار، نظریات اور موضوعات کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے نئی راہیں چھوڑیں گے۔ مختلف شعراء کے پاس ولی کے خیال اور موضوع کی تکرار ملتی ہے۔ ولی نے غزل کے امکانات کا وسیع راستہ آنے والے شعراء کے سامنے کھول دیا اور ولی کی غزل کے رجحانات اردو غزل کے بنیادی رجحانات بن گئے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ یہ بات یاد رہے کہ آگے چل کر جتنے رجحانات نمایاں ہوئے وہ خواہ عشقیہ شاعری کا رجحان ہو یا ایہام پسندی کا، لکھنوی شاعری کی خارجیت اور مسی چوٹی والی شاعری ہو، مسائل تصوف کے بیان والی شاعری ہو یا ایسی شاعری ہو جس میں داخلیت اور رنگا رنگ تجربات کا بیان ہو یا اصلاح زبان و بیان کی تحریک ہو، سب کا مبدع اولا ولی ہے۔ ولی کا اجتہاد اتنا بڑا ہے کہ اردو غزل نے جو رخ بھی بدلا اس میں ولی کو ہی رہبر پایا۔ اس طرح ولی کی غزل گوئی، ان کے اشعار کو سامنے رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ولی نے کئی سارے موضوعات کو اپنے غزل میں پرویا، بہت سارے صنعتوں کا بھی اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ ولی اردو کے قدیم اور بہت ہی اعلیٰ میں پائے کے شاعر ہیں، اس لیے مولوی عبدالحق نے انہیں بابائے اردو کا لقب عطا کیا تھا۔